यीशु मसीह के पुरफजल और फ़तहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट डॉक्टर रियाज यूसुफ। आज के प्रोग्राम जब आसमान से जवाब आई के साथ हाजिर हूँ। ये लैंड सीज़न का प्रोग्राम इस तवस्सुत से है कि इस सीज़न में हम मुख्तलिफ़ ख़ुदाम को दावत दें और वो आकर कलाम मुक़द्दस की अमीक सच्चाइयों से पर्दा उठाएँ, ताकि वो लोग जो खुदा के कलाम के मुतलाशी हैं वो खुदा के कलाम की अमीक सच्चाइयों से वाकिफ़ हो सकें। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आज के गेस्ट के लिए, बड़े ही बाबरकत खादम पास्टर सरफराज भट्टी। मैं चाहूँगा कि वो अपना तारुफ़ करवाएं, उसके बाद हम दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जी पास्टर साहब। जी थैंक यू डॉक्टर रियाज साहब, शुक्रिया। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में तमाम जरमाया टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर सरफराज भट्टी और मेहर टाउन ईसा नगरी और डेयरी फार्म में मैं खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे रहा हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज इस जगह पर डॉक्टर इमानुएल ताहिर साहब ने मुझे मदऊ किया कि आकर इस लैंड सीज़न में खुदा के कलाम को जो जरमाया टीवी के देखने वाले हैं उन तक पहुँचाया जाए, तो मैं दिल की गहराई से शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा दे जरमाया टीवी को, उनकी सारी टीम को बहुत बरकत दे। आइए प्रोग्राम को शुरू करने से पहले दुआ करें और इसके बाद बाकायदा तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। दुआ में रहनुमाई कीजिएगा। बुज़ुर्ग आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, हम शुक्रगुज़ार हैं आपकी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए, आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए। आसमानी बाप, आपने फजल किया अपने बेटे इमानुएल ताहिर पर, खुदावंद उनकी सारी टीम पर, कि खुदावंद आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए, खुदावंद आपके कलाम को खुदावंद दूसरों तक पहुंचाने के लिए, खुदावंद आसमानी बाप इस काम को वो शुरू करें। और खुदावंद लश्करों के खुदा, मैं आपके हुज़ूर से आपका खादम होते हुए बरकत चाहता हूँ इस सारे प्रोग्राम पर। खुदावंद आज जब खुदावंद हम आपके कलाम के मुतल्लिक बातचीत करते हैं खुदावंद, तो हमें हिकमत दानाई दीजिएगा और खुदा रूहुल कुद्दूस जी हमारी रहनुमाई कीजिएगा। डॉक्टर साहब को आपके हैंड ओवर करता हूँ, डॉक्टर रियाज साहब को, और अपने आप को खुदावंद सुनने वालों को बरकत दीजिएगा और बहुत सारी ज़िंदगियाँ इस कलाम के वसीला से बदलें, मसीह के नाम में। आपकी आमद के लिए शुक्रगुजार हूँ। आइए आज के इस प्रोग्राम को शुरू करें। आज का पहला सवाल यसाया नबी के लिखे गए सहीफ़ा के 58वें बाब के मुताबिक लोग किस तरह का रोज़ा रखते थे? जी पादी साहब, यसाया 58 बाब में उस वक्त के लोग जो रोज़ा रखते थे वो रस्मी तौर पर वो रोज़ा रखते थे। उनके रोज़े जो थे वो रस्मी तौर पर थे और उस रोज़े में वो अपनी खुशी को चाहते थे और वो इस तौर से अपने आप को शो करते थे कि मैं हार्ड काम जो है, सख्त काम जो है मैं नहीं कर सकता। और वो उस रोज़े के अंदर वो दूसरों से सख्त मेहनत करवाते और ख़ुद वो जो है वो इस काम को जो सख्त था वो ना करते। और वो इसमें जो है वो रगड़ा झगड़ा जो है वो करते, शरारत के मुक्के मारते, यानी कि रोज़ा रखा हुआ है उसके बावजूद भी जो है दूसरों की नुक्ताचीनी और दूसरों के मुतालिक बोलना। तो वो जो रोज़ा जो रखते थे वो इस तरह से थे और वो अपने आप को वो बड़ा वो ज़ाहिर करते थे कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है। जबकि खुदा का कलाम फरमाता है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और दुआ में झुक। ये चीज़ें जो है खुदा का कलाम जो है वो बयान करता है। लेकिन उस वक्त के लोग जो थे वो जो ये रोज़े रखते थे वो रस्मी तौर पर वो रोज़े रखते थे, यानी कि अपने आप को बड़ा मजहबी ज़ाहिर करने के लिए। बहुत शुक्रिया। आप लोग यकीनन आज के इस बैठक के तवस्सुत से बरकत पा रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे, यसाया 58 बाब के मुताबिक लोग खुदा को रोज़ा ना रखने का क्या जवाब पेश करते थे? क्योंकि बनी इसराइल के लोगों ने 70 साल तक 5वें और 7वें महीने में रोज़े रखे। अब ऐसा गुमान पैदा होता है कि शायद उनके रोज़े का जवाब नहीं मिल रहा और वो खुदा से इस चीज़ के लिए नाराज़ और नालां नज़र आते हैं और ये जवाब पेश करते हैं कि हमारे रोज़ा रखने के बावजूद भी उनकी दुआ सुनी नहीं जाती। तो क्या फ़ायदा ऐसा रोज़ा रखने से? क्या उनके रोज़े में वो बात नहीं थी जो खुदा को पसंद हो?
جی ڈیفینیٹلی بات ہے کہ میں نے ابھی جیسے بتایا کہ وہ رسمی طور پر وہ روزہ رکھتے اور وہ اپنے آپ کو شو کرتے کہ وہ بڑا مذہبی ہیں، اور یہ لوگ جو روزہ اس لیے بھی یہ خدا سے اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ ہم کیوں روزہ رکھیں، کس لیے روزہ رکھیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں روزے کا جواب نہیں مل رہا. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. خدا کا کلام بڑا واضح طور پر بتاتا ہے ہمیں کہ جب بنی اسرائیل نے جب آستر کے دور میں روزہ رکھا گیا تو خدا نے اس کا جواب دیا. جب نینوا شہر کو تباہ کرنے کی بات ہوئی، اس وقت کے لوگوں نے روزہ رکھا تو خدا نے اس کا جواب دیا. تو ایسا نہیں ہے یہ جسٹ آپ کہہ لیں کہ یہ ان کی وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ہٹ دھرمی بھی تھی، اور یہ ایسی باتیں کہ خدا تو نظر نہیں کرتا. تو خدا تو نظر کرتا ہے، خدا تو دیکھتا ہے. خدا نے بہت ساری جگہوں پر جو ہے روزے کا جواب دیا اور خدا دیتا ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم اندر سے پیوریفائی ہیں، جب اندر سے ہم خدا کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد ہم جو ہے اپنے ہی کاموں میں مصروف رہیں، ہاں تو پھر خدا جو ہے وہ نظر نہیں کرتا، پھر خدا جو ہے وہ جواب نہیں دیتا. تو ان لوگوں کی حالت کچھ اسی طرح سے تھی جیسے بھی میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ ظاہر کرتے دوسروں پر رسمی طور پر کہ ایک میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. ہاں تو کلام میں لکھا ہے کہ اپنی صورت جو ہے وہ اداس نہ بناؤ. تو اس لیے انہیں روزے رکھنے کا رپلائی جو تھا، جواب جو تھا وہ نہیں ملتا تھا، کیونکہ یہ پراپرلی طور پر اندر سے خدا کے ساتھ اٹیچ نہیں تھے، اور اس وجہ سے یہ گلہ کرتے خدا کے ساتھ. یہ ایک بہانہ تھا کہہ لیں کہ جی ہم کیوں روزہ رکھیں. ہاں تو خدا آسمان سے سن کر جواب دیتا ہے. لیکن پاسٹر صاحب ایک بات غور طلب ہے، آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے کہ شاید ایسا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے مشکل ہے، بار ہے روزہ رکھنا، لیکن وہ تو 70 سال تک روزے رکھتے رہے. کیا کمی نظر آتی ہے؟ ذرا کائنڈلی فرمائیے گا کہ خدا کو کس قسم کا روزہ پسند ہے، ان میں کیا کمی تھی، خدا کے معیار کے مطابق ان کو روزہ کیوں نہیں تھا؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل ایسا ہی ہے کہ انہوں نے بے شک 70 سال تک روزے رکھے، لیکن وہ روزے لائک دیٹ رسمی آج بھی جو ہیں لوگ جو ہیں وہ رسمی روزے رکھتے ہیں، 40 روزے رکھتے ہیں جی، اور شاید وہ 40 دن تک جو ہے وہ شراب کو چھوڑ دیں، ہاں وہ سگریٹ کو چھوڑ دیں، اور کہیں کہ جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو کئی تو ایسے ہیں جو شام کو کہتے ہیں روزہ کھول کے چلو ہون پی لو، وہ تو ایسا بھی ہے. تو ایسے روزے کی کوئی وقت نہیں ہے خدا کی نظر میں، کوئی اہمیت نہیں ہے. خدا ایسے روزوں کو پسند نہیں کرتا. تو روزہ وہ ہے جو خدا کو پسند ہے کہ اس میں جو ہے جس طرح سے میں نے پہلے بھی اس بات کو بیان کیا کہ خدا چاہتا ہے کہ دعا میں وقت گزرے. آپ کے جو کام ہیں وہ آپ کو کرنے ہیں، لازمی نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں میں نے 21 دن کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند کر لیتے ہیں. وہ روزہ رکھنے کے بعد کہتے ہیں وہ میں نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی. بڑا وہ انہوں نے منہ جو ہے وہ بڑا بنایا ہوتا ہے کہ مجھے لوگ جانے کہ میں روزہ دار ہوں. تو یہی ریزنز ہیں. اور خدا کو جو پسند ہے روزہ وہ یہ ہے کہ پوشیدگی میں دعا کرے، وقت خدا کے ساتھ گزرے. تو خدا چاہتا ہے کہ جیسے ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں جب نینوا پر اس بات کا حکم ہوا کہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا تو لوگوں نے اپنی مصروفیات کو چھوڑ دیا، لوگوں نے جو ہے اپنے کام جو ہے وہ چھوڑ دیے، اور وہ خدا کے حضور میں گریہ زاری کرنے لگے. انہوں نے وہ روئے، ماتم کیا، انہوں نے خدا کے حضور میں آنسو بہائے. لیکن آج جو ہے وہ روزہ جو ہے جسٹ دکھاوا ہے، اور کوئی اس میں آنسو نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے. ہاں بہت سارے لوگ ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اور ٹی وی کے آگے جو ہے وقت گزرتا ہے، ہاں سہیلیوں کے ساتھ وقت گزر گیا، دوستوں کے ساتھ. تو یقیناً خدا کو ایسا روزہ پسند نہیں ہے. روزے میں جتنی بھی دعا کی جائے وہ کم ہے، اور روزہ آپ کو بہت ساری بری چیزوں سے، بری قوتوں سے وہ بچاتا ہے. اور ریزن یہی ہے کہ جب آپ زیادہ سے زیادہ وقت خدا کے ساتھ گزاریں گے تو
خدا آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے بچائے گا، آفتوں سے بچائے گا۔ دعا جو ہے روزے میں ٹھہر کر کی جائے تو یہ ایسے ہی ہے جمیں سونے تے سہاگا ہے۔ آمین۔ یس پس سے فرمائیے گا، اگر خدا کی مرضی کے مطابق روزہ رکھیں تو کیا اجر ملے گا؟ یہ کانٹیکسٹ ہمارا کیا بتاتا ہے؟ یسایہ 58 باب خدا کا تقاضا کیا ہے؟ کہاں آپ کو کمی نظر آتی ہے؟ اور جیسا کہ آپ کی باتوں سے خوشبو آ رہی ہے کہ ان کا جو مین مقصد ہے وہ خدا کی قربت حاصل کرنا نہیں ہے۔ یہاں خداوند اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اپنے مقصد کے تحت آپ نے روزہ رکھا، آپ نے اپنی خوشی کی تلاش کی، آپ اپنی خوشی کے خواہاں ہوئے، لیکن خدا کے معیار کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق روزہ جو ہے وہ لوگ نہیں رکھ رہے۔ تو کس طرح کا روزہ ہے جس کی خدا ڈیمانڈ کرتا ہے، اور خدا کی قربت کے لیے ان لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہو جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ وہ مقصد جو ہے آپ کا اسپرچولی روحانی ترقی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا سیکولر ایجوکیشن میں آپ ترقی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے بزنس میں ترقی کرنا چاہ رہے ہیں، تو ضرور روزہ رکھیں اور روزے میں ٹھہر کر دعا کریں، اور یقیناً خدا جواب دے گا۔ اور یسایہ 58 باب میں یہاں پر لکھا ہے، اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے، تب تیری روشنی صبح کی مانند۔ ڈاکٹر صاحب، جب یہ ساری باتیں روزہ رکھنے والے کی زندگی میں ہوں گی تو اس کا اجر جو ہے، اس کی بلیسنگز جو ہیں، اس کا رپلائی جو ہے، اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ آمین جی۔ آمین۔ تو روزہ جو ہے ایک، میں کہوں گا کہ ایک اسپرچول لائف کے اندر یہ بڑا زبردست ایلیمنٹ ہے، اور جو خدا سے پیار کرنے والے ہیں، جو ایماندار ہیں، ان کی زندگی میں روزہ ہونا چاہیے، اور جو روزہ میں ٹھہر کر خدا کے حضور میں رکتے ہیں، خدا کے حضور میں ٹھہرتے ہیں، تو خدا انہیں بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ یہاں پر کلام میں لکھا ہے کہ تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب صبح کے ٹائم جب سورج نکلتا ہے تو وہ بڑی اپنی آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ ساری اس اندھیرے کی جو تیرگی یا جو تاریکی ہے اسے چیر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہے کہ جب ہم روزے میں ٹھہر کر خدا کے ساتھ اپنا تعلق ہمارا اور زیادہ اس کے ساتھ گہرا ہو جائے گا، تو پھر خدا اس روزے کے وسیلہ سے، خدا کے حضور میں ٹھہرنے کے وسیلہ سے خدا ہمیں سرفرازی بھی دے گا، خدا ہمیں ترقی بھی دے گا، اور خدا ہمارے سارے بیریئرز کو، خدا سارے بندھنوں کو خدا توڑے گا بھی۔ آمین جی۔ آمین۔ ان اے نٹ شیل کیا کہیں گے کنکلوژن کے طور پر کہ آج کے دور کے لوگوں کو کس طرح سے خدا کی قربت میں جانا چاہیے، اور کس چیز کی زیادہ ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں؟ میں آج جتنے بھی بہن بھائی جرمایہ ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، اس کلام کو سن رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ روزہ رکھتے ہیں تو یاد رکھیں جو آپ کی زندگی کے اندر جو پرابلمز ہیں، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، غربت ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کے حضور میں روزہ رکھیں، آنسو بہائیں، خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، تو آسمان کا خدا آسمان سے سن کر جواب دے گا، اور آپ کی ساری بیماریاں، کینسر، ہر طرح کی پرابلمز جو ہیں وہ دعا اور روزے میں
کے وسیلہ سے وہ زندگی سے جاتی رہیں گی، اور خدا بلیس کرے گا، بابرکت ہوں گے ہم جب ہم کسی مقصد کے تحت خدا کے حضور میں روزہ رکھیں گے اور پاکیزگی میں رہیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیری صداقت جو ہے، تیری سچائی جو ہے وہ ہراول ہوگی، یعنی کہ وہ تیرے آگے آگے چلے گی، اور یقیناً جب وہ لشکروں کا خدا جو زندہ اور جلالی ہے، جب ہم بڑے اچھے طریقے سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس نے کہا ہے کہ میں تیرے آگے آگے تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا، حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں، میں تجھے تیرے ہاتھ کو پکڑ کر اس میں سے نکال لوں گا۔ تو خدا کے بندہ داؤد اس لیے تو کہتے ہیں کہ خواہ میرا گزر موت کے سایہ کی وادی میں سے ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ وہ اپنی اس صداقت کو جو اس کے آگے آگے ہے، لشکروں کا خدا جو اس کے ساتھ ساتھ ہے، ان کے وسیلہ سے وہ ان ساری قوتوں کو، اپنے دشمنوں کو، ان ساری مخالفت کی اسپرٹس کو وہ اپنے پاؤں کے نیچے رونتا جاتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب۔ جی عزیزان من، آپ نے آج کے اس بابرکت پروگرام کی توسط سے ضرور برکت پائی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ آج کے پروگرام کی توسط سے آپ لوگ خدا کی قربت کو جاننے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں، اور یاد رکھیے گا بائبل مقدس میں روزہ اور روزے کی پریکٹس یہ خدا کی قربت کو حاصل کرنے کا ایک جلالی ذریعہ ہے۔ ضرور خدا کی قربت میں جائیں، اس لینٹ سیزن میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت خدا کے ساتھ گزاریں، تاکہ خدا کی حضوری سے تمام لوگوں کے لیے جو حقیقی طور پر خدا کے متلاشی ہیں، خدا کے خواہاں ہیں، ان کے لیے آسمان کے خدا سے آسمان سے جواب بھی آئے، اور وہ اس لینٹ سیزن میں خدا کے ساتھ میکسیمم ٹائم اسپینڈ کرنے کے توسط سے برکت بھی پائیں، اور یہ لینٹ سیزن تمام جانوں کے لیے باعث برکت ہو۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب، آپ کی آمد کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ جتنے لوگ جرمایا ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں وہ اس پروگرام کے توسط سے برکت پائیں۔ آئیے دعا کریں۔ آسمانی خداوند یسوع مسیح کے نام میں دل سے شکر گزار ہیں آپ کی تمام عطا کردہ نعمتوں کے لیے۔ میرے دل آپ کی شکر گزاری شادمانی سے بھرا ہے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے خداوند میں تمام دیکھنے والوں کے لیے آپ کی ذریعے سے برکت و سلامتی کو کلیم کرتا ہوں۔ اپنا رحم، ترس اور فضل والا ہاتھ بڑھائے رکھیے گا۔ خدا جتنے بھی اس پروگرام کو دیکھنے والے ہیں، اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائیں، سلامتی پائیں۔ خدا آپ اپنے حقیقی فضل کو، اپنی رہنمائی کو، اپنی خدا بخشش کو جاری و ساری کیجیے گا، تاکہ خدا آپ کے لوگ آپ کی سلامتی میں رہیں اور آپ کے نام کو جلال ملے۔ اس مسیح کے نام میں آمین۔ میں اجازت چاہوں گا، آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر ریاض یوسف۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ میں۔ پروگرام دیکھتے رہیے جب آسمان سے آواز ہے، آن جرمایا ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔